नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल। हम आज एक बड़े अहम मामले पर बात करेंगे जब मुल्क का वज़ीर आज़म एक कोर्ट के सामने पेश होकर एक अहम कौमी मामले के ऊपर बात करे तो ख़बर बनती है। आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कोर्ट के सामने हाज़िरी दी और बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के हवाले से बात की। हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज हमें वक्त दिया इस खबर के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ हमने ये भी जानना चाहा इनसे इस इंटरव्यू में कि IMF के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्टैंस लिया है और अभी खबर हम देख रहे हैं जिसके अंदर ये कहा गया है कि उन्होंने वाक़ई ख़त लिखा है और IMF को कहा है कि आपने एड देने से पहले यानी मुआहदा करने से पहले जो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के हवाले से तनाज़ा है उसको मद्देनज़र रखना है। इस पर भी बात करेंगे। और काकड़ साहब के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पोस्ट एग्जिट प्लान इनका तय है, पता नहीं हमें बताते हैं नहीं बताते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द IMF। अब तो खबर आ गई है कि ख़त लिखा गया और उसमें कहा गया कि आप मुआहदा करने से पहले जो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी का इशू है उसको मद्देनज़र रखें। योर थॉट्स? देखिए, दिस इज़ हाईली इररिस्पॉन्सिबल, दिस इज़ द लीस्ट एंड माइल्डली आई कैन पुट इट। मैं बहुत माइल्ड होके कह रहा हूँ, वरना इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज भी इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जब आपको ये अंदाज़ा हो कि केयर टेकर गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे यहाँ इंतखाबात कराने के साथ साथ वो था इकनॉमिक रिवाइवल, इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर करना, अपने रेवेन्यू टारगेट्स अचीव करना, जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक हो गए, जिसकी वजह से IMF आपके साथ नेगोशिएट कर रहा है पॉजिटिवली और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड $6 बिलियन की नेगोशिएशन उनके साथ हो और शायद एडिशनल $2 बिलियन जो है ना वो क्लाइमेट फाइनेंस के ज़मरे में भी उनके साथ बातचीत चले। अब एक तरफ सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर इकनॉमिक हेल्थ, हमारी जो इकनॉमिक रिवाइवल प्लान है फ्यूचर गवर्नमेंट का, वो इस पर डिपेंड करेगा, मल्टीलैटरल का, बाकी दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है, ये तमाम चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसको समझते हुए, इसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के बाद अगर आप कोई भी आपका व्यू है इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से, उसके लिए राइटफुल फोरम्स मौजूद हैं। वो फोरम IMF का नहीं है। एक तरफ उनका पॉलिटिकल नैरेटिव ये है कि वेस्टर्न पावर्स के सामने सरेंडर नहीं करते, उनको एब्सोल्युटली नॉट, बल्कि उनकी कॉन्स्पिरेसी की वजह से वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत गई। तो फिर उन्हीं को हुए बीमार जिसका सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। उसी के मुतरादिफ ये बात है कि पहले तो एलिजिडली आप ये कहते हैं जिसमें सदाकत का कोई पहलू नहीं है, और फिर उन्हीं से जुड़े हुए जो मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे हेल्प सीख करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ एंटायर नेशन, एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ एंटायर नेशन। दिस इज़ हाईली इररिस्पॉन्सिबल। मैंने कहा अगर माइल्डली भी मैं कहूँ। मैंने उनकी पार्टी के मेंबरान से बात हुई, जो उनका आर्गूमेंट है, मैं उसको बाय करता हूँ नहीं करता हूँ कि अलहदा बात है, वो ये है जी कि पाकिस्तान में पहली मरतबा नहीं हो रहा। ठीक है, हम ये बात तहरीर में ले आए हैं, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कैंपेन कर रही थी तो बैनुल अक़वामी इदारों के साथ उन्होंने इंगेज किया। वो नवाज शरीफ की भी कुछ मिसालें देते हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा था जी कि डिक्टेटरशिप्स के साथ बैनुल अक़वामी इदारों को इंगेज नहीं करना चाहिए। ज़लज़ले की जब इमदाद का वक्त आया तो उस वक्त बाद सियासतदानों ने कहा था जी कि जो कि मुशर्रफ की रजीम है तो आपको इंगेज नहीं करना चाहिए। तो उनका मानना ये है कि हमने कुछ अनहोनी नहीं की, सिर्फ ख़त लिख दिया, यही एक हमने एक नई चीज़ या नया पहलू इसके अंदर ऐड किया। देखिए, स्टेट नाम होता है कंटिन्यूटी का, और रियासत जो है ना वो कंटिन्यूटी की आइडेंटिटी के साथ जो है ना उसको बाकी दुनिया में परसीव किया जाता है। अगर पहले किसी ने कोई गलत काम किया है या अनजस्टिफाइड काम किया है, उसी को बुनियाद बनाकर उसको रैशनलाइज करने की जो ये भोंडी अटेम्प्ट है, मैं समझता हूँ कि ये अप्रोच दुरुस्त नहीं है। इसका असर पड़ेगा बिकॉज नोइंग, जिस तरह आपने कहा कि नेगोशिएशंस के जो टेबल है वो सेट हो चुका है, आपने इंगेज किया पिछले माह में जब आप हुकूमत में रहे, आपके ख्याल में वाक़ई इसका असर होगा? या टेंजेबल टर्म्स में मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर पड़ेगा, बल्कि एक पॉलिटिकल कॉस्ट इसकी है जो PTI, आई डोंट नो व्हाई दे आर पेइंग दैट कॉस्ट विदाउट एनी सेंस ऑफ रिटर्न। बलूचिस्तान के मामले पर आ जाते हैं। आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने आपको बुलाया था, आप इनकार कर सकते थे, आपकी ज़रा मसरूफियात हैं, तो आप क्यों गए? देखें, एक तो ज़ाहिर है हमने ये इस्टेब्लिश करना है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत इस हुकूमत में भी थे और इस हुकूमत का जो बिहेवियर था वो डिफ़ाइन करता था, उसको गवर्न करते थे लॉज।
कोर्ट्स की रिस्पेक्ट, कोर्ट्स के सामने सरेंडर करना, ये एक ऐसा एटीट्यूड है मेरे ख्याल में वो सबको रीट्रीट करना चाहिए, सबको उस पे अमल पैरा होना चाहिए। उसी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए मैं खुद भी हाजिर हुआ था। तो आपका मुद्दा हमने सुना जब आपका डायलॉग हुआ जज साहब से, तो मैं समझना चाह रहा हूँ इस इंटरव्यू के तवसत भी कि आपका मेन आर्गूमेंट क्या है कि नंबर एक, लापता या गुमशुदा अफराद का इशू है नहीं, दहशतगर्दी के साथ जुड़ा हुआ है, दहशतगर्दी के तनाजुर में देखना चाहिए, या जो हमने काबिशें की हैं वो काफ़ी हैं, इससे आगे मज़ीद कुछ कहना या मानना या स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी डालना दुरुस्त नहीं? क्या आप पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, मेरा इस पे मानना ये है कि एक तो ये सिम्टम है, कॉज नहीं है। कॉज जो है वो इंसर्जेंसी है। जहाँ इंसर्जेंसी का सामना होता है, जहाँ पे वायलेंट मूवमेंट्स के को काउंटर आपने करना हो, हैंडल करना हो, तो इस किस्म की शिकायत जो है ना वो मुख्तलिफ रियासतों में आती हैं। पाकिस्तान की रियासत में भी आई है, ये TTP के तनाजुर में भी आई है, ये बलूचिस्तान के तनाजुर में भी आई है। दूसरा जो इसका अहम पहलू है वो ये है कि हम समझते हैं कि एक तो काइनेटिक की सूरत में, ये एक टूल की सूरत पे जो इंसर्जेंट्स होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, वो तशद्दुद फैला रहे होते हैं माशरे के अंदर। साथ में उन्होंने कुछ सिविल राइट्स मूवमेंट्स के नाम पे ऐसे प्लेटफॉर्म जनरेट कर देते हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज़ की लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए वो स्टेट के रिजॉल्व को, स्टेट के इमेज को, इन दोनों को असॉल्ट करते हैं ताकि उन इंसर्जेंट्स को टैक्टिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी एक एडवांटेजस पोजीशन। इनका लाएअमल का हिस्सा है, दहशतगर्दी के लाएअमल का हिस्सा है कि आप इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने लिए एक जस्टिफिकेशन या तहफ़्फ़ुज़ क्रिएट करें। इज दैट योर आर्गूमेंट? माय आर्गूमेंट इज कि वो एक एको चैम्बर अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वहाँ पे जो उनके कैनेटिक टूल्स जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो लड़ाई वो लड़ते रहें, और साथ में जनरल पॉपुलस में, स्टेट इंस्टीट्यूशंस में, जुडिशल इंस्टीट्यूशंस में एक रिसेप्टिव और सिंपैथेटिक पोजीशन उन इंसर्जेंट्स के लिए पैदा की जाए। ये अटेम्प्ट होती है, और उसके लिए वो सिविल लिबर्टीज़ की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे वो इसकी एग्जैजुरेटेड फिगर्स दे देते हैं, आपको कहते हैं जी 7,000 बंदे लापता हैं, 8,000 बंदे लापता हैं, मुख्तलिफ फिगर्स देते हैं। अगर ये कहें कि 40 अफराद लापता हैं या 50 अफराद लापता हैं, उससे पैटर्न नहीं इस्टेब्लिश होता। जब पैटर्न इस्टेब्लिश नहीं होता तो अटेंशन ना नेशनल इंस्टीट्यूशंस की सीख होती है, न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीख होती है। आपको वो एग्जैजुरेटेड फिगर देना इसीलिए पड़ता है कि तमाम लोगों की तवज्जो हासिल करें। एक्यूरेट फिगर क्या है एज वी स्पीक? देखिए, हमें जो इवन इन्होंने अभी भी लिस्ट प्रोवाइड की थी, एक 68 इंडिविजुअल्स की थी, जिसमें से अराउंड 64 डिस्कवर हो गए, ट्रेस हो गए, और दूसरे उसके बाद 26 अफराद की जो आज हमने कोर्ट में भी पेश की है, उनमें से 20 अफराद ट्रेस हो गए हैं, और 2 जो हैं उनके मुतालिक ये असेसमेंट है इंटेलिजेंस आउटफिट्स की कि उन्होंने दाइश की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्वाइन कर लिया है। दर्जन 1.5 दर्जन के करीब जो है बकाया हैं, बाकी जो हैं वो ट्रेस हो चुके हैं, और वो तमाम, और उसको कोर्ट ने अप्रिशिएट भी किया, जज साहब ने खुद अप्रिशिएट किया कि इस गवर्नमेंट ने काम किया, इन लास्ट 4 मंथ्स ये ट्रेस हुए हैं और इनकी रिकवरी हुई है। तो ये तो बहुत कम तादाद आप बता रहे हैं, लेकिन जो मीडिया के अंदर खबरें चलती हैं, जो आर्गूमेंट हम इंटरनेशनल मीडिया के अंदर देखते हैं, वहाँ पर तो नंबर्स इससे कहीं ज़्यादा हैं। यही मेरा मानना है, जो मैंने जज साहब के सामने भी अर्ज़ की थी, मेरी सबमिशन भी वहाँ पे यही थी कि ये हमें, जब भी हम इनसे पूछते हैं, डिफरेंट कमीशंस फॉर्म हुए हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सतह पे भी हुए हैं, फेडरल गवर्नमेंट की सतह पे भी हुए हैं, कि मिसाल के तौर पे अनवार के मुतालिक ये आता है कि वो इनफोर्स डिसअपीयर है, तो जब उनसे पूछा जाता है कि जी इनकी पेरेंटेज का बताएं, इनके सिबलिंग्स कितने हैं, इनकी एक्सटेंडेड फैमिली क्या है, वो डाटा नहीं प्रोवाइड करते, वो सिंपल आपको 5,000 नामों की या 8,000 नामों की लिस्ट दे देते हैं, जो कि UN की जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें भी ये मेथड एक्सेप्टेबल नहीं है। जो मुख्तलिफ दुनिया में नेशनल गवर्नमेंट्स हैं वो भी इस तरीक़ाकार को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। अगर आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं तो आपको उसका डाटा भी प्रोवाइड करना पड़ता है, जो बदकिस्मती से इस केस में हमें नहीं मिल रहा होता। अब ये इशू बहुत अरसे से लिंगर कर रहा है, ज़ाहिर आपको इसको देखने का मौका भी मिला होगा करीब से।
کنسیڈرنگ کہ اسلام آباد کے اندر اتنا لمبا دھرنا بھی ہوا، اس سے متعلق بھی خبریں بنی، پھر آپ نے کمیٹی فارم کی جس کمیٹی نے جا کے ان کو انگیج کیا، پھر دھرنا وائنڈ اپ ہوا، تو ظاہر آپ کلوز کوارٹر سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا خود تعلق بلوچستان سے ہے، اور آپ کی کوئی سیاسی ذمہ داری بھی دیٹ وے نہیں ہے کہ آپ کسی پولیٹیکل مجبوری کے تحت جو ہے وہ حقائق سے چہرہ جو ہے پرے کریں، تو یہ پھر حل کیوں نہیں ہو رہا آپ کے خیال میں؟ اس کی جڑ کیا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ میڈیا کے اندر ڈیبیٹ بہت زیادہ ہے، یا آپ کے خیال میں عین ممکن ہے ایجنسیز آپ کو یا آپ کے سامنے جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے اندر حقائق نہ بیان کریں، یہ بھی ممکن ہے؟ دیکھیں، بدقسمتی سے آپ بلوچستان میں جو ہے نا ایک مختلف قسم کے دو مختلف تو نہیں، دو پورس بارڈرز ہیں. آپ کے لوگ یہاں سے بدقسمتی سے پاکستانی سٹیزنز یہاں سے لے کے سیریا تک مختلف نان اسٹیٹ ایکٹرز کے طور پر لڑتے ہوئے پائے گئے ہیں، مارے گئے ہیں. ان کا ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہے کہ یہ کون تھے. بہت سارے لوگ افغانستان کے کیمپوں میں رہے ہیں. ایران میں ابھی ہم نے جو اسٹرائک بیک کیا تھا، جو لوگ مارے گئے تھے وہ اسٹیبلش ہوا کہ دے ور پاکستانی نیشنلز. اب اگر کسی نے ان کا بھی نام دیا ہوا ہو کہ انفورسڈ ڈس اپیئر ہیں، تو کس نے اس کو کنکلوڈ کرنا تھا؟ آپ کے پاس ان ٹرمز آف ڈیٹا اتنا وہ اویلیبل نہیں ہے کہ آپ ایک ایک کلیم کو جو ہے نا کاؤنٹر کر سکیں. تو ایک جنرل سویپنگ سٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں ٹو ملائن دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی پیٹرن ایسا ہے یا کوئی پالیسی ایسی ہے کہ انفورس ڈس اپیئرنس کو ایز اے ٹول پالیسی کے طور پہ اپلائی کیا جا رہا ہے. آن اینڈ آف اگر کہیں پر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، اس پہ بھی ہم نے یہی سبمیشن دی ہے کہ آپ اس اسپیسیفک آرگنائزیشن، انڈیویجول جو اتھارٹی پوزیشن میں ہے، ان کے خلاف انہی پروسیجرز کے تحت، جن پروسیجرز کا آپ ہمیں حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو انیشیٹ کریں. ہم اس میں سپورٹ کریں گے آپ کو. آپ بے فرض محال مجھ پہ الزام ہے کہ میں اس میں انوالو ہوں، طلعت صاحب انوالو ہیں، آپ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست دیں، ہم اس کو انیشیٹ کریں گے. لیکن صرف میڈیا پہ پبلک اوپینین میں ایک نیریٹو جنریٹ کر دینے سے تو مسئلے کا حل نہیں ہونا. لیکن جو لواحقین ہیں، اصل میں مسئلہ ان کا بھی ہے، جو لوگ بچیوں کو لے کے، بچوں کو لے کے، بوڑھی خواتین کو لے کے، باپ دادا کو لے کر طویل سفر کرتے ہیں، پھر آ کر اسلام آباد میں دھرنا دیتے ہیں یا بلوچستان کے اندر دھرنا دیتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں کہ جی میرا باپ لاپتہ ہے، میرا بھائی لاپتہ ہے. پھر خواتین اس مرتبہ نے دھرنے میں دیکھا انہوں نے تو لیڈ کیا، تو ایک بڑی انٹرنیشنلی ایک ریزوننس کریٹ کرتے ہیں. ان لواحقین سے پھر ریاست کیوں انگیج نہیں کرتی تاکہ ان سے پوچھا جائے؟ چلیں وہ تو فیک کلیم ہو گئے جو لوگ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ریاست کے پاس ڈیٹا موجود ہے، تو ان لواحقین کو اطمینان دینا یا طمانینت فراہم کرنا کہ جی ہمارے پاس نہیں، کہیں اور ہو سکتے ہیں، ہم تلاش کریں گے، وہ ممکن کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا، میرا یہ نہیں خیال کہ لواحقین کے ساتھ ریاست کے بہاف پہ لوگوں نے انگیج کرنے کی کوشش نہیں کی. مختلف سطح پہ ان کو انگیج کرنے کی، کوئٹہ میں بھی، تربت میں بھی، اسلام آباد میں بھی ہم نے کمیٹی فارم کی، انگیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اٹیمپٹس بھی کی گئی ہیں. لیکن اگر ایٹ ٹائمز آپ کو ریجٹ پوزیشنز نظر آئیں اور وہ کہیں کہ جتنے کلیمز ہیں ان کو آپ ایز اے گاسپل ٹروتھ کے طور پہ لیں، وہاں پہ مسئلہ بنتا ہے. ہم بار بار یہی گزارش کر رہے ہیں کہ جو کمیشن وہاں پہ فارم ہو چکے ہیں صوبے کے سطح پہ، وفاق کی سطح پہ، ان کمیشنز کے سامنے جہاں پہ انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کے ریپرزینٹیٹیوز بھی آتے ہیں، انڈیویجول کلیم سامنے لے کر آئیں، ان کو ایگزامن کریں، ان سے کوسچن کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں اس کو ہیڈ کرنے والے، صوبے میں بھی ہوم ڈپارٹمنٹ اس کو ہیڈ کر رہا ہے. تو ایک میکینزم ہے، اس میکینزم پہ شاید لواحقین کا اطمینان نہیں ہے یا وہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. اب یہ اوور آل کرائسس ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز پہ. یہ سروس ڈیلیوری سے لے کر سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں، وہ تمام کے تمام لوگوں کا ایک مسئلہ ہے کہ لوگ ایک اسپیسیفک اینگل سے حکومتوں کو دیکھتے ہیں. ریاست کیا کر سکتی ہے اس پر میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، لیکن بلوچستان کی سیاسی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. اب انتخابات کے نتائج کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو نیشنلسٹ قوتیں ہیں ان میں سے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ڈیفیٹ ہو گئے ہیں، اور اب ان کے لیے کازز جو ہیں بلوچستان کے اندر وہ کم نظر آتے ہیں. تو عین ممکن ہے جس ایشو کے اوپر آج آپ نے کورٹ کے سامنے آپ حاضر ہوئے، اس ایشو کو ایک بہت بڑے پیمانے پر نیشنلسٹ بھی اٹھائیں.
ڈو یو فیئر کہ یہ ہوگا کہ پولیٹیکل ویکیوم کے اندر آپ کو سلوگنز چاہیے ہوتے، دس کین بیکم اے ویری پاپولر سلوگن؟ دیکھیں اچھا وہ وقتاً فوقتاً میرے خیال میں یہ جتنی بھی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ ان سلوگنز کو لے کے آگے بڑھی ہیں. شاید لوگوں کو یہ بھی نظر آئے گا کہ جب ان کو پارلیمان میں جگہ ملی ہے، جب ان کو حکومتوں میں جگہ ملی ہے، وہ اکوموڈیٹ ہوئے ہیں، تو انہوں نے ان سلوگنز کو پس پشت ڈال کے جو باقی روایتی سیاست ہے اس کو پرائیورٹی دی ہے. اور جب وہ پاور سٹرکچر سے ڈیورس ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، اس کے بعد جب وہ ان سلوگنز کی طرف لوٹ کے آتے ہیں تو ان کی اپنی بھی کریڈیبلٹی کا ایشو ہوگا. لیکن جی ہاں، پروبیبلٹی موجود ہے کہ وہ اس کو لے کر ایز اے سلوگن ضرور آگے بڑھیں. ذرا ہورائزن کو ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں. ایوب خان کے دور سے اگر آپ آئیں، پھر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آئیں، پھر ضیاء الحق کے دور میں آئیں، جنرل پرویز مشرف کے دور میں آئیں، تو یہ دہائیوں سے بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی کا معاملہ ہے وہ سر اٹھاتا ہے. جو بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ میڈیا کے دور کے اندر وہ آیا، وہ نواب اکبر بگٹی کی شہادت تھی. ہم ان کو شہادت کہتے ہیں، قتل کہتے ہیں، ریاست کہتی ہے جی اس وقت کی ریاست کے جی وہ تو مجرم تھے اور وہ جن حالات میں مارے گئے اس میں ریاست کا قصور کوئی نہیں ہے، وہ کیپ نیچے گر گئی تھی وغیرہ. لیکن وہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو یہ مسنگ پرسنز کا تعلق اسی تمام انسرجنسی ریلیٹڈ ایشو کے ساتھ ہے. یہ ہم حل کیوں نہیں کر پائے آپ کے خیال میں؟ بیکاز یو کم فرام دیٹ ایریا، آپ پرائم منسٹر بھی ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، وائلنس کو ایز اے ٹول فار دا رائٹ پولیٹیکل کاز اور فار دا رانگ پولیٹیکل کاز اس کی لیجٹمیسی اور ایکسیپٹیبلٹی ہو نہیں سکتی. ورنہ اتنا یا اس سے تھوڑا سا زیادہ پاورفل نیریٹو ٹی ٹی پی کے پاس بھی ہے. وہ قرآن اور شریعت کے حوالہ جات بھی دیتے ہیں. وہ 1300-1400 سال کی جو اسلامی تاریخ ہے اس کے حوالے بھی بنیاد بنا کر پورے کے پورے ریاست کے نظام کے خلاف وائلنس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ماڈرن نیشن سٹیٹ کے اندر جو ہے نا، وہ مونوپلی آف وائلنس جو ہے نا وہ ریاست کے پاس ہی رہنی ہے. اگر کوئی پولیٹیکل گریوینس موجود ہے، اس کے لیے اویلیبل فورمز جو کانسٹیٹیوشن نے ریکگنائز کی ہیں وہ پیسفل کیا اسٹرگل ہے. آپ پارلیمان کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ الیکٹورل پروسیس کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن آپ کسی طور وائلنٹ آرگنائزیشن یا اینٹیٹیز یا ملیشیز یہ کانسٹیٹیوشن بار کرتا ہے آپ کو. لیکن کانسٹیٹیوشن میرے خیال میں ایلیمینیشن کو بھی تو بار کرتا ہے نا. نواب اکبر بگٹی کا اگر میں مثال دوں، وہ بار بار جب بھی بلوچستان کی ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر وہی ایگزامپل کوٹ کی جاتی ہے اور بھی ایگزامپلس کوٹ کی جاتی ہیں. تو وہ بھی تو ریاست کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو کسی بھی وجہ سے ایلیمینیٹ کر دیں. یہ ایک بیانیہ وہاں سے آپ کو نظر آتا ہے. دیکھیں، میں دو صورتحال ہے ان کی میں کمپیریزن کرتا ہوں. ایک شہید بینظیر بھٹو صاحبہ تھی، وہ ایک پولیٹیکل گیدرنگ کو، ریلی کو انہوں نے ایڈریس کیا. اس ایڈریس کے نتیجے میں وہ ویو کر رہی تھی اپنے سپورٹرز کو، اور اس سپورٹ بیس میں سے ٹیررسٹ اٹھا اور ان کو فزیکلی ایلیمینیٹ کیا. ہم نے اس کو پولیٹیکل شہادت کہا. دوسری طرف ہے پولیٹیکل فگر ہی اکبر خان بگٹی صاحب، لیکن وہ اپنی آرمڈ ملیشیا کے ذریعے باقاعدگی سے جو ریاست کے یونیفارم لوگ تھے، چاہے وہ فوج سے تھے، چاہے وہ فرنٹیئر کورس سے تھے یا ان کے ساتھ وائلنٹ انگیجمنٹ تھی، اور اس کے رزلٹ میں ان کی ایک وائلنٹ ڈیتھ ہوتی ہے. یہ دونوں صورتحال بڑی مختلف ہیں. اس وقت یوزرپر تھے جنرل مشرف صاحب، ان ایتھیکل پریزیڈنٹ تھے، لیکن ایل ایف او کے تحت لیجٹمیٹ پریزیڈنٹ تھے وہ لافل پریزیڈنٹ. اور جو ایکشنز گورنمنٹ کے بہاف پہ ہو رہی تھی، جو لیفٹیننٹ کرنل صاحب وہاں پر شہید ہوئے، جو صوبیدار میجر صاحب وہاں پر شہید ہوئے، ان کی لواحقین کو ہم کیا کہیں؟ ان کو ہم کیا بتائیں کہ آپ ریاست کی لڑائی لڑ رہے تھے یا ریاست کے بہاف پہ لڑنے گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ ظاہر ہے یہ کنفیوژن سے ہم نے صورتحال لوگوں کو نکالنا ہے. اگر کوئی پولیٹیکل فگر آرمڈ سٹرگل کی طرف چلا جاتا ہے، آرمز ریز کر لیتا ہے، تو وہ اپنا پیسفل پولیٹیکل امیج سے اپنے آپ کو ڈیورس کر لیتا ہے. ریاست کو کبھی یہ تو سوچنا ہوگا کہ جو شخص تمام اہم سیاسی عہدوں پر فائز رہا، جو ریاست کی بات کرتا رہا، اب نواب اکبر بگٹی کو ہم بطور استعارہ لے رہے ہیں. جی. تو وہ نوبت کیوں ایسی پہنچی کہ اس کو یہ کرنا پڑا؟ کیا ریاست کو کہیں پہ ریفلیکٹ تو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں، میں پھر طلعت صاحب کو یہ کہہ رہا ہوں، آج 9 مئی کے واقعے کو میں چلے اگر اس کے ساتھ کمپیئر کروں، کل کو پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم
وہ یہ سمجھتی ہے کہ ریاست نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، جس میں سچائی کا ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، اور اس بنیاد پہ وہ ایک آرمڈ ملیشیا جنریٹ کر دیتے ہیں اور آرمڈ سٹرگل شروع کر دیتے ہیں. تو کیا اس کی ایکسیپٹیبلٹی یا اس کے ریشنلائزیشن وہ درست ہوگی؟ یہ سوال ہے. میرے خیال میں وہ درست نہیں ہے. آپ کسی بھی صورت میں کسی بھی سطح پہ وائلنس کو ایز اے ٹول، ایکسیپٹیبل ٹول اور لیجیٹمیٹ ٹول کے طور پہ نہیں استعمال کر سکتے. ریاست کر لے تو ٹھیک ہے، آپ نہیں کر سکتے. ریاست کے پاس مونوپلی ضرور ہے. جب آپ آرمڈ سٹرگل کی طرف جاتے ہیں تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ریاست کو فورس کی جو اپلیکیشن ہے، اپروپریٹ فورس آف اپلیکیشن جو ہے وہ لیجیٹمیٹ ہے. یہی وہ فرق ہے جو ہم نہیں سمجھ پا رہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جب ریاست اس صورت میں اس کو اپلائی کرے گی تو وہ درست ہوگی، ورنہ تو حکیم اللہ مسعود بھی ہیرو ہوگا. اور حکیم اللہ مسعود کی ایک بہت بڑی فالوئنگ، ریسیپٹیونیس، ایکسیپٹیبلٹی پاپولیشن کے ایک سیکشن آف سوسائٹی میں ہے، لیکن اس کو لیجیٹمیسی اور ایکسیپٹیبلٹی دینے کے لیے مین سٹریم اسی لیے تیار نہیں ہے کہ اس نے وائلنس کے ٹول کو اپنایا ہوا ہے. ورنہ جمعیت علماء اسلام بھی شاید وہی بات کرتی ہے، جماعت اسلامی بھی کرتی ہے، جمعیت علماء پاکستان بھی کرتی ہے. ایسنس ان کی گفتگو کی ایک ہے، ان کی لیجیٹمیسی ہے، ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے، ان کی نہیں ہے، جسٹ آن دا بیسس آف وائلنس. آپ کو یوں لگے کہ شاید میں اصرار کر رہا ہوں اس نقطے پر، لیکن میں اس وجہ سے، اور اصرار کر بھی رہا ہوں، لیکن اس وجہ سے میں بار بار اس کو اٹھا رہا ہوں کہ یہ ریاست کی سائڈ میں نا ایک کانٹے کی طرح چبھا ہوا ہے. بین الاقوامی امیج اس سے متاثر ہوتا ہے. ہر حکومت کو، انکلوڈنگ کیئر ٹیکر حکومت کو، اس سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. سبکی ہوتی ہے، اس سے انسرجنسی کا ایک ماحول قائم رہتا ہے. بین الاقوامی قوتیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اور یہ دہائیوں سے معاملہ چل رہا ہے. تو کلیئرلی جس طریقے سے ہم اس کو ہینڈل کر رہے ہیں وہ کوئی بہت اچھا طریقہ نہیں ہے. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ کے اندر اب اس کو دوبارہ ریویو کر رہے ہیں. اگر اسی قسم کا کوئی جسچر ان لوگوں کے بارے میں بھی سپریم کورٹ کی طرف سے آئے یا کورٹ کی طرف سے آئے جو تھوڑی سی سپیس کریٹ کرے، تو آپ کو لگتا نہیں کہ وہ بہتر رستہ ہوگا رادر دین سیئنگ کہ چونکہ آپ نے یہ کیا تھا چنانچہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے لہٰذا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، میں بین الاقوامی امیج پہ بھی بات کر لیتا ہوں. میرا اپنا یہ خیال ہے یہ بھی ہمارے ذہنوں کی اختراع ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بی ایل اے کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یونائٹڈ کنگڈم کی گورنمنٹ نے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یورپین یونین نے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. چائنا کی حکومت نے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. صرف پاکستان کے ایک سیکشن ہے سوسائٹی کے جس کو ابھی تک یہ تسلیم کرنے میں یا ایکنالج کرنے میں کہ یہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں پرابلم آ رہی ہے. باقی دنیا کو تو نہیں آ رہی. انہوں نے تو آپ کو یہ نہیں کہا کہ یہ رائٹس موومنٹ ہے اور لیجیٹمیٹ ہیومن رائٹس کی اتنی رپورٹس آتی ہیں اس کے اندر ان لوگوں کے لواحقین ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ گراس وائلیشن کے زمرے میں بھی بیان کرتے ہیں. ان میں سے ساتھ میں یہ آؤٹ فٹس جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتی ہے، بدقسمتی سے آج میں نے یہ نقطے کو وہاں پہ بھی اس کی وضاحت کی کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کبھی ریاست کی جانب سے ہوتی ہے، کبھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے ہوتی ہے. لیکن جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے دیر آر انسٹانسز جہاں پہ وہ پرپیٹریٹر آف جینوسائڈ ہوتے ہیں. فار انسٹنس اس کیس میں بی ایل اے از اے پرپیٹریٹر آف جینوسائڈ جو کہ ایتھنک پروفائلنگ کرتی ہے نان بلوچ پاپولس کی اور ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتی ہے پارشلی یا کمپلیٹلی. اس کی وائلیشن کا جو ڈاکیومنٹیشن ہے، اس کا جو تذکرہ ہے وہ کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا ایٹ لیسٹ ہمارے ہاں جو ڈومیسٹک آڈینس ہے، جو ڈومیسٹک کمنٹیٹر ہیں وہ اس کی طرف اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. ان کا تمام شفٹ جو ہے نا وہ ریاست کی سو کالڈ ایلیجڈلی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اس کی طرف زیادہ ہوتا ہے. ایک تو اس میں جو پروپورشن ہوتا ہے اس میں ریشیو جو ہے اس کو بڑا چڑھا کے ایگزیجریٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے. جب آپ کانفلکٹ زون میں ہوتے ہیں، کانفلکٹ زون میں بہت ساری جگہوں پر آپ امیکولیٹ امپلیمنٹیشن آف دا انفورسمنٹ آف فورس، وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. دنیا کی جتنی بھی پروفیشنل ملٹریز ہیں وہ بھی نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات ان ریئل ٹائم اس میں مس مینجمنٹ بھی ہو جاتی ہے، اور اگر اس مس مینجمنٹ ہوتی ہے تو اس کی ایک اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم انٹرنلی موجود ہے، وہی اس کو کیٹر فار کرتا ہے. تو وے فارورڈ پھر کیا ہونا چاہیے اس تمام گورکھ دھندے اور اس تباہ کن تاریخ اور موجودہ حالات کے اندر جو
مسئلہ مسلسل سمر کر رہا ہے. وے فارورڈ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے بلوچستان، بلوچ، پشتون، سیٹلر، ہزارہ جتنے وہاں کے رہائشی ہیں، ان کی پولیٹیکل اور اکنامک رائٹس کی بات ہے. ان پولیٹیکل اور اکنامک رائٹس کی بنیاد پہ اگر کہیں پہ گریوینسز ہیں ان کو ایڈریس کرنا میرے خیال میں ان گڈ فیتھ فیڈریشن کی رسپانسبلٹی بھی ہے اور فیڈریشن کو کرنی بھی چاہیے، بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ریوارڈنگ بیڈ بیہیویئر، کہ لوگ وہاں پہ انسرجنسی کی طرف مائل ہوں گے، وائلنس کی طرف جائیں گے، تو اس بیڈ بیہیویئر کو ریوارڈ کرنے کے لیے ہمیں ادھر اٹینشن دینی چاہیے. وہ پاکستان کا ایک لیجٹمیٹ حصہ ہے، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس میں جو پروگرس ہے، وہ فیڈریشن کی پرائیورٹی ویسی ہونی چاہیے. گلگت بلتستان کے لیے ہونی چاہیے، ساؤتھ وزیرستان کے لیے ہونی چاہیے، انٹیریئر سندھ کے لیے ہونی چاہیے، ساؤتھ پنجاب کے لیے ہونی چاہیے. یہ جو اربن اورینٹڈ ہمارا ڈیولپمنٹ پیراڈائم بن گیا ہے، اس کو شفٹ کر کے ہاریزنٹل انداز میں ہمیں پھیلانا چاہیے. تو یہ ماضی میں ہوا، اسپیشل پیکیجز کا بھی اناؤنسمنٹ ہوئی، جو فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے تھے ورٹیکل انٹرونشنز کے ذریعے، اس کے اندر بے پناہ اضافہ بھی ہوا، لیکن سم ہاؤ وہ جو گراؤنڈ ہے پبلک اوپینین کا، جس کے اندر اس قسم کا بیہیویئر، جس کو آپ بیڈ بیہیویئر کہتے ہیں، وہ نشو نما پاتا ہے اور اس کے بعد فلرش کرتا ہے، وہ گراؤنڈ ابھی بھی یہ سمجھتا ہے کہ اٹس ناٹ انف فار دیم. تو آپ کے خیال میں مزید کیا مزید ریسورس ایلوکیٹ کریں، کیا کریں؟ دو آسپیکٹ ہیں اس کے. ایک تو جو اویلیبل ریسورس ہے اس کی مس مینجمنٹ ہوتی ہے پور گورننس کے نتیجے میں، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. آپ کے پاس 100 روپے ہیں، ایٹ لیسٹ اس 100 روپے کی مینجمنٹ ٹھیک ہونی چاہیے. ریکوائرمنٹ 1000 روپے کی ہے، ریسورس کی انہانسمنٹ پہ بھی اسٹرگل کرتے رہنی چاہیے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو اویلیبل ریسورس ہے اس کی پراپر مینجمنٹ، اس کی ایفیکٹو مینجمنٹ کی اشد ضرورت ہے جو نہیں ہو پا رہی ہے. پچھلے 2 دہائیوں سے میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں جو سب سے بڑی بدقسمتی ہوئی کہ اس پورے انسرجنسی کے انوائرمنٹ میں جو ریسورسز کو ایلوکیٹ ہوا پوسٹ 18th امینڈمنٹ 7th NFC ایوارڈ کے تحت میں، اس میں ریسورسز ور اسکوانڈرڈ، ان کا زیاں ہوا، اور اس زیاں کے نتیجے میں جو ڈیولپمنٹ نے آپ کو ڈویڈنڈ دینے تھے وہ نہیں دے پائے. تو میرے خیال میں پور گورننس کی ٹرانسفارمیشن انٹو ریلیٹیولی بیٹر گورننس از ون آف دا وے فارورڈ جس پہ فوکس رکھنا چاہیے. بالکل. اس ایشو کے آخری حصے پہ آتے ہوئے آپ نے آج کورٹ کے اندر یہ بھی ذکر کیا اور نام بھی آپ نے لیے کہ مخصوص لوگ جو ہیں ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر شیر مزاری کی دختر کا بھی ذکر آیا کورٹ میں. آپ کے خیال میں پاکستان کے مرکز کے اندر جو ایسی قوتیں ہیں جو براہ راست نہیں کنیکٹڈ بلوچستان کے ساتھ لیکن ان کے کاز کو لے کے چلتی ہیں، ہم نے میڈیا کے اندر بھی دیکھا ہے، میڈیا بھی احتجاج کے اندر شریک ہوتا ہے، ان کے نمائندگان شریک ہوتے ہیں، اسپیس بھی ملتی ہے، آپ کے خیال میں یہ ہیلدی ٹرینڈ ہے یا یہ ایک ایسے بیانیے کو جس کو آپ نے کہا بیڈ بیہیویئر اس کو تقویت دیتا ہے؟ دیکھیں، میرا اپنا ویو اس پہ یہ ہے کہ کنٹریبیوشن پاکستان کے جو باقی مسائل ہیں اور باقی ماندہ علاقہ ہے اس میں اگر وہاں کے نان ریزیڈنٹ بھی حصہ بنتے ہیں تو یہ ہیلدی ہے. لیکن اگر آپ آدھے سچ کی بنیاد پر پوزیشنز لے لیتے ہیں اور پھر ان پوزیشنز میں مزید معاشرے کے اندر الجھاؤ پیدا کرتے ہیں تو یہ انہیلدی بنتا جا رہا ہے. آپ پوری بات دیکھیں، آپ پوری تصویر دیکھیں اور پوری تصویر کو سمجھنے کے بعد اگر پوزیشن لیتے ہیں تو فبیہا یا بہت اچھی بات ہے، ضرور اپنے فیلو سٹیزنز کے لیے بات کریں، لیکن محض ایک اینگل کو لے کے، ایک پہلو کو لے کے، ایک نوانس کو لے کر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہیروئک امیج جنریٹ ہو جائے گا، آپ کا سول لبرٹیز کے حوالے سے جو ہے نا آپ کسی کاز کو چیمپئن کرنے کے طور پہ ابھریں گے، وہ ہو سکتا ہے ایز این انڈیویجول آپ کو لمیٹڈ اسپیس میں فائدہ دے، لیکن ان دا لارجر سوشل آرڈر آپ کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن یہ بھی تو امکان ہے کہ وہ جینونلی لوگ بلیو کرتے ہوں، ایمان مزاری جینونلی بلیو کرتی ہوں کہ میں ان کی انٹینشن پہ، کسی کے بھی انٹینشن پہ ریاست کو شاید ان کو انگیج کرنا چاہیے. مجھے چاہے وہ ایمان مزاری صاحبہ ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں، مجھے ان کی دیکھیں انٹینشن کو جج کرنے کی ایبلٹی میرے پاس نہیں ہے، نہ میں کسی کے دل میں جھانک کے دیکھ سکتا ہوں کہ اس کی نیت کیا ہے، نہ میرا یہ کلیم ہے. میں صرف اور صرف اس کے آؤٹ کم پہ بات کر رہا ہوں کہ جو ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے اس کے آؤٹ کم میں، فار ایگزامپل وہ لوائقین کی بات کرتے ہیں، میں آج وہاں پہ بھی عرض میں نے یہ کی کہ میں کل کو اپنی ایک چوائس کو ایکسرسائز کرتا ہوں اور میں داعش جوائن کر لیتا ہوں، اور میں داعش جوائن کر لیتا ہوں، اس کے نتیجے میں مارا جاتا ہوں یا مجھے کوئی اور نقصان ہوتا ہے.
ایسے میں جو میرے لوائقین ہوں گے، میری بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، ایکسٹینڈڈ فیملی ہوگی، وہ روئیں گے دھوئیں گے، فاتحہ بھی لیں گے، اور جو ہیومن ایموشنز والی سائڈ ہے اس کو آپ ڈیورس تو نہیں کر سکتے ہیں. اسی صورتحال میں میرا بیٹا اٹھ کے یہ کہے کہ میں مجاہد اسلام تھا اور میں نے اسلام کی خدمت میں اپنی جان پیش کی، تو وہ میرے کاز کو پھر اون کر رہا ہے. اب اس صورت میں وہ لوائقین کی جو سٹیٹس ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے. دونوں کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ کیا لوگ اس وائلنٹ مومنٹس کو بطور لوائقین اون کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، آگے لے کے چلتے ہیں، یا جو ان کے پیارے ہیں، لوڈ ونز ہیں، ان کی جو ایکسرسائز ہوئی ہے چوائس، محض ان کے لاس کو وہ فیل کرتے ہیں کہ اس کو ایجیٹیٹ کرنا چاہیے اور اس کا دکھ ہے ان کو. یہ دونوں کیٹیگریز کو میں مختلف دیکھتا ہوں. ریاست کیوں یہ نہیں کرتی؟ ہم نے بات کی تھی کہ کیا کر سکتی ہے کہ جو لوگ واقعتاً مسنگ پرسنز کی کیٹیگری میں آتے ہیں، نمبر کی بحث کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، ان کے پروفائل جنریٹ کر دے جی کہ فلاں 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 یہ اس کی تصویر ہے، یہ اس کا جرم ہے، یہ ہماری کسٹڈی میں ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں ہے. جتنی معلومات آپ شیئر کریں گے اتنا میرے خیال میں ابہام کم ہوگا اور اس کے حوالے سے مبالغہ اور پروپیگنڈا بنتا ہے وہ کم ہوگا. دیکھیں، یو ایکچولی جنریٹ ڈیٹا بیس. یہ اس کو ریشنل انداز میں بالکل آگے لے کے چلنا چاہیے. آنے والی حکومت 48 گھنٹے 72 گھنٹوں میں جو تشکیل ہوگی ان کے پاس یہ وے فارورڈ ہے. اگر اس میں کوئی قانونی حکم موجود ہے، پارلیمان وجود میں آ گیا ہے، وہ اس میں قانون سازی اس کے لیے کر لے، مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن بحیثیت فرد میں یہ تمام چیزیں یا ان کی امپلیمنٹیشن وداؤٹ دا بیکنگ آف اویلیبل لاس وہ تو ہم نہیں کر پا رہے تھے. لہٰذا آنے والی حکومت ہے، ان کے سامنے بھی یہ ایک چیلنج ہوگا، وہ اس میں آگے بڑھیں. پرائم اس میں جو امپورٹنس اور ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک وائلنٹ موومنٹ کا آپ کو سامنا ہے. جو پیسفل سٹیزنری ہے، جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے، ان کی جانوں کو خطرہ ہے. ریاست کی اولین ذمہ داری ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. سیکنڈری ذمہ داری یہ ہے کہ جو وائلنٹ لوگ ہیں، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کے رائٹس کا بھی خیال رکھنا ہے ان ٹرمز آف پروسیجرز کہ انہوں نے وائلیشنز کی ہے. لیکن یہ بیچارے جو ان آرمڈ سٹیزنری ہے، ان کی رائٹس کو، ان کا رائٹ ٹو لائف ابیوز ہو رہا ہے، ان کو زندگی کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے. اس کے لیے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے ایڈوکیٹس نہ ہونے کے برابر ہیں، بلکہ ہے ہی کوئی نہیں. ہے ہی نہیں. دیٹس اے پوائنٹ ویل میڈ. آپ نے نئی حکومت کا ذکر کیا، تو ابھی آپ کے کتنے 72 گھنٹوں کا شاید 3-4 دن کے اندر یہاں پہ، ہاؤ ڈز اٹ فیل ٹو دین لیو دی پرائم منسٹر ہاؤس؟ I'm a very contented man. I'm a very happy man. I've already asked my family is actually moved out of the PM house, and they were very happy. We celebrated it last night. اور ایک ذمہ داری محدود وقت کے لیے مجھے دی گئی تھی. الحمدللہ بری اچھی، کسی نے اچھا کسی نے برا جانا مجھ کو، جتنا جس کا ظرف تھا اتنا پہچانا مجھ کو، تو چلا گیا. ہائی پوائنٹ کیا تھا آپ کا پی ایم ہاؤس؟ It was a package. It was a package. It was very physically demanding. The whole of it. جو اکنامک کرائسس انیشلی جس طرح کی اپریسیشن اور انڈرسٹینڈنگ ہماری شروع کے دنوں میں بنی، وہ راتوں کی نیند اس نے حرام کی ہوئی تھی. اینڈ دا انٹائر ٹیم واز ویری فوکسڈ ٹو گیٹ اس آؤٹ آف دیٹ کرائسس. الحمدللہ وہ ہوا. پھر فارن پالیسی کے ایک آدھ چیلنجز ایسے ایران کے حوالے سے آیا، وہ بڑا ٹف مومنٹ تھا. اس کے ساتھ کچھ ایسے مواقع آئے جہاں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملا، وہ میرے خیال میں میرا کمفرٹ زون بنا. اوور آل ٹھیک تھا الحمدللہ. لو پوائنٹ کیا تھا when you thought کہ کدھر پھنس گیا ہوں؟ یہ کبھی نہیں سوچا ہے؟ نہیں سوچا. ٹو بی I'll be quite honest. نہیں، میں I always in these last 6 months I took it as a privilege, as a divine privilege کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے موقع دیا. And I should give it a best shot and to the best of my ability جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ 25 کروڑ لوگوں میں مجھے یہ موقع ملا. And I should be humbled for that privilege and opportunity. It was not my right, it was a shared privilege. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بڑی اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کسی پارٹی کے کو جوائن کرنے کے لیے ابھی تک بالکل نہیں سوچا. کسی آفس کے لیے، سینٹ چیئرمین؟ نہیں، میں I'll be quite honest. I'll be happy and I'll try to be
member of the parliament, member of the Senate, but not for certain position. Even as a member of the Senate, probably I can contribute on that floor. So we'll see more of you. Matlab, this is not the end of your career. This is probably beginning of a new Well, career. I hope so. Thank you very much for being with us. Thank you. नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.